बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेसत के प्रोग्राम बेसत अफ़कार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़िशान हैदर, और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मेरे साथी मेज़बान जनाब अमार रिजवी साहब और असद अब्बास साहब। मोहतरम नाजरीन, आज के तरक्की याफ्ता दौर में मीडिया की अहमियत मुसल्लम है। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए अबलाग ने टेक्नोलॉजी के सहारे इस वसीओ अरीज़ कुर्रे अर्ज़ को एक ग्लोबल विलेज में बदल कर रख दिया है। मीडिया ने इंसान को हर लम्हे से बाखबर रखने में अहम तरीन किरदार अदा किया है। आज के दौर का अहम तरीन मसला मालूमात की किल्लत नहीं बल्कि बेपनाह मालूमात के समंदर ने इंसानों को फ़िक्री उलझनों में मुब्तला कर रखा है। आज के मीडिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल जहन साजी और मखसूस मकासद के लिए किए जाने वाला प्रोपेगेंडा है। मीडिया के शोरगुल ने सच और झूठ की पहचान मुश्किल बना दी है। मुबाहिसों, ख़बरों और दिलकश प्रोग्रामों के ज़रिए फ़िक्र, सोच और जहन को मुसख्खर किया जाता है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की भरपूर यलगार की बदौलत आज हमें इस्लामी माशरे में फ़हाशी ओरियानी, रक़्स व सुरूर और सबसे बढ़कर लादीनियत जैसी लानतों का सामना है। मगरबी तहजीब आम हो रही है जबकि हमारी सकाफ़ती रिवायात रूबा ज़वाल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें जो इन तमाम गैर इखलाकी प्रोपेगेंडों से आज़ाद हो और आज के इस मीडिया वार रजीम में गैर मुल्की साजिश का आप शिकार ना हो सकें। आज का हमारा ये प्रोग्राम अमूमी सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें हम हमेशा की तरह बराह रास्त उस्ताद बुजुर्गवार अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब की खिदमत में आपके भेजे गए सवालात पेश करेंगे ताकि आपकी जहनी मुश्किलात दूर हो सकें। नाजरीन, आप अपने सवालात हमारी वेबसाइट besatnews.com और व्हाट्सएप नंबर 03336177 पर भेज सकते हैं। अब हम बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले उस्ताद बुजुर्गवार को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क़िबला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी तमाम तर कीमती मसरूफ़ियात में से इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब मैं बराह रास्त नाजरीन के सवालात की जानिब आऊँगा। माजिद हुसैन कश्मीर हिंदुस्तान से हमें सवाल भेजते हैं। वो लिखते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों पहले हुकूमत ने तालीमी निसाब में तरमीम की है जिसमें कुरान को लाजमी करार दिया गया, और उनका सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में मुकीम मजहबी अक़लियतें मसलन हिंदू और सिखों के लिए क्या ये ज़बरदस्ती नहीं होगी, जिस तरह चंद महीने पहले मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान में मुसलमान मदारिस में रामायण और महाभारत को अख्तियारी मौजू के तौर पर शामिल किया था। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबता उमूरिना खैरा वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐनिन अबदा। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं इस तौफ़ीक़ पर कि मोमिनीन किराम के सवालात इल्मी व उर्फ़ी और इसी तरह समाजी और मजहबी दीनी सवालात से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिल रहा है और उनकी खिदमत में कुछ तालिब इल्माना अराइज़ पेश करने का, और आप अज़ीज़ान जो वासताए खैर बने हुए हैं आपका भी शुक्रिया। जिस मौजू पे हमारे बरादर अज़ीज़ ने सवाल उठाया है ये पाकिस्तान में इस वक्त उन तशवीशनाक मौज़ूआत में से है जिस पर मुख्तलिफ़ तबक़ात के अंदर गहरी तशवीश पाई जाती है। अक़लियतों ने बाकायदा तौर पर इस निसाब और इसके तर्ज़ पर और अंदाज़ पर एतराज़ किया है और उसे हुकूमती हलकों में पहुँचाया है, और बाज़ हुकूमती अहदेदारों ने इसके मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं जो बाद में बाकी तबक़ात ने उनको शायद रुकवा दिया है और अभी उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। निसाब उन चंद मौज़ूआत में से है जो हमारे मुल्क में हुकूमत उसे ताकत के साथ बना रही है और तब्दील कर रही है। जैसे वक्फ़ का कानून है,
جیسے مدارس کا نظام ہے، اسی طرح نصاب ملکی، اور یہ سب کچھ طے ہے کہ بیرونی دباؤ کے تحت یہ سارا ہو رہا ہے۔ حکومت چھپاتی بھی نہیں ہے اس بات کو، اور چھپانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ عالمی ادارے پاکستان کے اندر جاری مسائل کو بہانہ قرار دے کر پاکستان کی معیشت کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست FATF ہے، اور اس کی پشت پر IMF ہے، اور عالمی بینک ہے، اور دیگر طاقتیں ہیں جو پاکستان سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو دباؤ میں رکھ کر اپنی باتیں منواتے ہیں پاکستان سے۔ چونکہ پہلے یہ ہوتا رہا ہے، مختلف پہلوؤں سے پاکستان میں دباؤ ڈال کے انہوں نے اپنی باتیں منوائی ہیں، اور اب بھی وہی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ ہمارے عسکری اور سیاسی قیادت نے پہلے یہ تاثر دیا ہے، یہ بیانات دیے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہوگی، تو یہ اس گھر کی صفائی کا ایک حصہ نصاب بھی ہے۔ البتہ جو حکومت کا موقف ہے، کہنا ہے، شعار ہے، وہ بہت بہترین ہے، چونکہ نصاب پاکستان کا ایک مسلم بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ رائج نصاب پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم کا نصاب، درمیانی درجے کی تعلیم کا نصاب، اور ابتدائی تعلیمی نصاب، اور دینی مدارس کا تعلیمی نصاب، یہ معیاری نہیں ہے۔ اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اور ہمیشہ سے ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے کہ اس نصاب کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اپنے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ مطابقت دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں جدت کی ضرورت ہے، اور نئی تحقیقات کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ نسل کو موجودہ تقاضوں کے مطابق تربیت کرنے کے لیے موزوں نصاب کی ضرورت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے، خصوصاً دینی مدارس کا نصاب جو بہت ہی قدیمی مواد پر مشتمل ہے، صدیوں پہلے کے مواد پر مشتمل ہے، اور کسی لحاظ سے بھی آج کی ضرورتوں کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے تعلیمی حلقوں کے اندر کہ نصاب قابل اعتماد یا معیاری نہیں ہے، لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ کام نہیں ہو رہا کہ نصاب کی وہ خامیاں، نصاب کی کمزوریاں اور نصاب کی کمیاں دور کر کے اور ایک بہترین معیاری نصاب ملک کے اندر قائم کیا جائے۔ اور یہ جو حکومت کا دعویٰ ہے یکساں تعلیمی نصاب ہو، یہ بھی آئیڈیل نعرہ ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک جیسا نصاب ہو، تاکہ ہر تعلیمی ادارے کا جو نتیجہ ہے، محصول ہے، وہ ایک جیسا ہو اور ایک جیسی سوچ پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی ادارے سے نکلنے والے بچے وہ کچھ اور ذہنیت اور شخصیت رکھتے ہوں، دوسرے کچھ اور اعتقاد رکھتے ہوں، اور یہ بہترین ہے اور یہ ہونا چاہیے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہو رہا ہے اس وقت، یہ جس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا۔ نصاب کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اس کو معیاری بنانے کے لیے کوئی خاص تگ و دو نہیں ہو رہی ہے۔ ہو یہ رہا ہے، یکساں نصاب کے نعرے کے نیچے یہ ہو رہا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کا اعتقاد، نظریہ، اس کو نصاب کی شکل دی جا رہی ہے اور اسے باقی تمام جمعیت کے اوپر ٹھونسا جا رہا ہے، جو ان کے مذہبی اور دینی اعتقاد کے مطابق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی جس طرح مختلف مذہبی مسلکی تشدد پایا جاتا ہے، یعنی ایک تکثر پایا جاتا ہے، مختلف مذاہب ہیں، ایک مذہب نہیں ہے پاکستان میں، ملٹی مذاہب ہیں، اسی طرح غیر مسلم اقلیتیں بھی پاکستان میں ہیں، جن میں 2 یا 3 جمعیتیں قابل چشمدید ہیں۔ ان میں ہندو ہیں، عیسائی ہیں اور سکھ، اس کے علاوہ بھی ہوں گے۔ اب یہ سارے
پاکستانی شہری ہیں اور ان کو پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں اور ان کو آزادی حاصل ہے، انسانی آزادی ان کو حاصل ہے، ان کو تعلیم کی آزادی حاصل ہے، ان کو اعتقاد اور دینی آزادی ان کو حاصل ہے اور برابر کی آزادی ان کو حاصل ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق انہیں آزادی حاصل ہے اور کسی ایک کا نظریہ اعتقاد کسی دوسرے مسلک و مذہب پر مسلط نہیں کیا جا سکتا قانونی نقطۂ نگاہ سے۔ خب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ اقلیتوں نے مطالبہ کیا ہے، ممکن ہے ان کا مطالبہ یہ کہ نصاب کے تمام نصاب میں سے اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات نکال لی جائیں اور انہیں اسلامیات کے اندر منحصر قرار دیا جائے۔ یہ کوئی زیادہ معقول بات نہیں ہے، یہ متعصبانہ بات ہے، اس کے اندر تعصب ہے ایک، یہ نہ کوئی معیاری عقلی بات ہے نہ منطقی بات ہے۔ بالآخر جس سرزمین میں بھی آپ جائیں تو پورے نصاب کے اندر خواہ نخواہ ذکر آ جاتا ہے، ثقافت کا رنگ اس نصاب کے اوپر ہوتا ہے، مذہب دین کا ہوتا ہے، اور جس تہذیب میں انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس تہذیب کا کتب کے اندر اور اس نصاب کے اندر ایک یقینی رنگ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، اس سے اسے نہیں دور کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ انہیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ مسلمان فرقے ہیں، انہیں بھی مذہبی آزادی حاصل ہے، نصاب میں بھی اور نصاب کے علاوہ بھی۔ انہیں اپنی نجی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں اور اپنی تعلیمی زندگی میں انہیں مکمل طور پر مذہبی اور اعتقادی آزادی حاصل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ حکومت نصاب بنائے، لیکن جس طرح کچھ مضامین ہوتے ہیں جو اختیاری کہلاتے ہیں اور ہر درجے کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہر تعلیمی درجے میں کچھ لازمی مضامین رکھے جاتے ہیں اور کچھ اختیاری مضامین رکھے جاتے ہیں، اور یہی کام مذہبی عقائد کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ اختیاری اسلامیات یا اختیاری دینی نصاب، کہ اس میں اختیار ہے آپ کو کہ آپ کون سا نصاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ آیا مثلا چونکہ اس وقت اعتقاد مختلف ہیں، آیا آپ دیوبندی عقیدہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا بھی اختیار ہونا چاہیے، جو پڑھنا چاہے بے شک پڑھے۔ آپ بریلوی اعتقادی اسلامیات پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، آپ اہل حدیث اعتقاد پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، آپ شیعہ اعتقاد پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ آپ غیر مسلم اگر کوئی اپنا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا اپنا اختیاری علیحدہ مضمون ہونا چاہیے، اور طلاب کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ یہ اختیاری مضمون ہے، اور اس میں سے کسی ایک مسلک کے مطابق آپ جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ نصاب میں انتخاب کریں گے اس کے مطابق آپ کو اجازت ہے پڑھنے کے لیے۔ اور یہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ گنجائش اختیاری مضمون بنا کر، اختیاری اس معنی میں کہ ہر مذہب اپنے اعتقاد کے مطابق، چونکہ تاریخی لحاظ سے بھی مذاہب کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اعتقادی لحاظ سے بھی پایا جاتا ہے، فقہی لحاظ سے بھی پایا جاتا ہے، اور کسی ایک مذہب کا نظریہ دوسرے پر ٹھونسیں تو اس کے اندر ویسے مذہبی ایک جذباتی ماحول کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ ویسے اگر اس چیز کو نصاب میں نہ رکھیں تو کوئی بھی اس طرف حساسیت نہیں دکھاتا، لیکن اگر یہی بات آپ نے نصاب میں ڈال دی پھر تشویش پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہو گئی ہے۔ اور یوں نہیں کہ صرف اقلیتوں کو اس پر اعتراض ہے، بلکہ مسلم فرقوں کو بھی اس نصاب کے اور اس انداز پر اعتراض ہے، اور اس کا رائے حل یہ ہے کہ یعنی ہم صرف اعتراض نہ کریں بلکہ رائے حل بھی دیں۔ رائے حل یہ ہے کہ دینی مسائل کو اختیاری مضمون کے طور پر، اس معنی میں اختیاری یوں نہیں ہے اختیاری کہ کسی کا جی چاہے اسلامیات رکھے یا نہ رکھے، رکھے عطماً دینیات رکھے، لیکن کون سی دینیات اس میں اختیار ہونا چاہیے، اس کو اپنے مذہب کے مطابق جو بھی اس کا اعتقاد اور جو بھی اس کے مذہب کا نظریہ ہے اس کو تعلیم دی جائے۔ یہ غلط ہے کہ آپ دیوبندی طالب علم کو بریلوی جبراً تعلیم دیں، بریلوی بچے کو دیوبندی تعلیم دیں، شیعہ کو اہل سنت کے اعتقادات جبراً پڑھائیں،
اور سنی کو شیعہ اعتقادات جبراً پڑھائیں آپ، یہ درست نہیں ہے. اس کا نتیجہ ملک کے اندر فرقہ واریت کی صورت میں نکلے گا اور تشویش اور اس طرح کے مسائل جیسا کہ پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. جی اسد بھائی. جی میرے پاس سوال ہے، محترم عامر صاحب ہیں پارا چنار سے، شادی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حق آیا صرف اولاد نہ ہونے کی صورت میں دیا گیا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ بھی ہے تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کا بٹوارا اسی طرح برداشت نہیں کر سکتی جس طرح مرد برداشت نہیں کرتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھلے یہ تو ان کی اپنی رائے ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 4 شادیاں کریں. نہ اولاد اگر ہے تو بھی اجازت ہے، اگر ایک بیوی ہے اس سے بچے ہیں تو بھی دوسری شادی مرد کو اجازت ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی شرائط ہیں. اجازت ہے، مرد کو اجازت مشروط نہیں ہے، جس طرح ابھی پاکستان میں پہلی بیوی کی اجازت سے اس کو مشروط کر دیا گیا ہے، یہ شرعاً ایسے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ایک شادی بھی انسان کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ضرورت کار فرما ہے، اور وہ ضرورت اگر نہ ہو تو ظاہر ہے پھر جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، ازدواجی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ایک شادی بھی نہیں ہے، نہیں کرے وہ، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. ایک شادی ہو تو بھی ضرورت ہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے، ضرورت کے پیش نظر یہ ایک شادی ہوتی ہے. 2 ہوں گی تو بھی ضرورت ہے تو ہوں گی 2 شادیاں. 3 ہیں یا 4 تک اجازت ہے، تو یہ ضرورت ہی کو مد نظر رکھ کر کہا گیا ہے. اس کے پیچھے عیاشی، لذت پرستی اور وہ جو شہوانی مقاصد ہیں وہ نہیں ہیں 4 شادیوں کے پیچھے، ضرورت ہی ہے. اور چونکہ مختلف ہوتے ہیں انسان اپنی ان خصوصیات کے لحاظ سے، کچھ کے لیے ایک شادی بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی اتنی اس کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے، کچھ کے لیے ایک سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اب یہ باتیں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ موضوعات چھیڑے ہیں اس بارے میں، یہ بہت اہم مسائل ہیں اور ان کو بیان ہونا چاہیے میڈیا پر، اور اہل لوگ اس کو بیان کریں. یہ جو کرائے کے بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے نام نہاد اسکالر، ظاہر ہے نہ ان کا عبور ہوتا ہے موضوع پر، نہ وہ کوئی نظریاتی پختگی ہوتی ہے ان کے اندر، نہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ان کی تعلیم کوالیفیکیشن اس موضوع سے مربوط ہوتی ہے. ان کے سامنے یہ موضوعات رکھ کر موضوعات کو بھی خراب کیا جاتا ہے، لوگوں کے اذہان کو بھی خراب کیا جاتا ہے، اور بہت سارے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن شناخت کر کے پاکستان میں الحمدللہ ایسے اہل علم و دانش موجود ہیں، مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں اور دانشگاہی اسکالرز بھی موجود ہیں جو ان موضوعات پہ تشفی بخش اور تسلی بخش گفتگو کر سکتے ہیں. انہیں موقع دیا جائے تاکہ ان موضوعات کو اور ان کی حکمت کو کھولا جائے. شادی ان عورت کی بھی ایک ضرورت ہے اور مرد کی بھی ایک ضرورت ہے، ضرورت ہی کا تقاضا ہے. شادی ایک مشغلہ نہیں ہے، رسم نہیں ہے، یا اس کو کوئی اور عنوان ایسا نہیں دے سکتے. یہ ضرورت ہے، انسان کی انسانی ضرورت ہے، انسان کی مادی ضرورت ہے اور انسان کی معنوی ضرورت ہے. اور چونکہ انسان مختلف خصوصیات رکھتے ہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف خصوصیات میں، جیسے ذہانت میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، فراست میں سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بہت ذہین ہیں، کچھ غیر معمولی ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، کچھ معمولی ذہانت کے مالک ہیں، اور کچھ معمول سے بھی نیچے کی ذہانت رکھتے ہیں. اسی طرح انسان کی مختلف دیگر خصوصیات بھی ہیں کہ ان میں ایک، جیسے ہم دیکھیں غضب ہے، غصہ، غضب اور غصے میں سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں. بعض بہت غضبناک لوگ ہوتے ہیں، بعض درمیانی قسم کے غضبناک ہوتے ہیں، کسی موقع پہ ان کو غصہ غضب آ جاتا ہے، کسی موقع پہ نہیں آتا، اور بعض کو بالکل ہی نہیں آتا، غصہ نہیں آتا، انہیں ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں.
شہوت بھی اسی طرح سے انسان کے اندر مختلف کیفیات ہیں اس کی. بعض لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اندر اتنی شدت نہیں ہوتی، ایک اعتدال میں ہوتی ہے، اور بعضوں میں بالکل خمود کا شکار ہوتی ہے، یعنی بالکل مدھم شہوت ہوتی ہے، ان کے اندر زیادہ احساس نہیں ہوتا. یہ ایک نیچرل حالات ہیں یہ تینوں. یوں نہیں ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، یا انسان ایب نارمل ہو تو ایسے ہوتا ہے، یا انسان مریض ہو تو ایسے ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں. ممکن ہے جغرافیائی خصوصیات ہوں، نسلی جینیٹک خصوصیات ہوں، اور بہت سارے ماحول کا اس میں اثر ہوتا ہے. آئے دن جو اس موضوع پہ تحقیق رکھتے ہیں جو لوگ، وہ بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ان کے اندر اتنی یہ اشتہا ہوتی ہے کہ وہ تسکین نہیں پاتی. روزانہ بھی اگر وہ مثلاً ازدواجی عمل یا یہ کام کریں تو بھی ان کو تسکین نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ایک طبیعی درجہ بندی ہے انسانوں کے اندر. اور ان سب کا جب قانون بنایا جاتا ہے تو قانون میں کسی خاص طبقے کو رکھ کے نہیں بنایا جاتا، ان تمام طبقات کو مد نظر رکھ کر اور ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر ایک عام قانون بنایا جاتا ہے. لیکن اس قانون میں یہ بات پہلے سے مسلم ہوتی ہے کہ اس قانون میں ضرورت مند ہی مد نظر ہے کہ جس کی ضرورت ہے یہ کام کرے. لیکن جس کو ضرورت نہیں ہے ویسے ذہنی لذت کے لیے یا اور مقاصد کے لیے کرے تو ظاہر ہے وہاں چونکہ ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، تو اگرچہ شرعاً حرام نہیں ہے لیکن چونکہ فلسفہ ازدواج کا یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے یہ عمل نہیں تجویز کیا کیا. یہ ان کے لیے ہے جن کی ضرورت ہے یہ. اور اس کی بھی شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر یہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو آپ ان کے اندر عدالت قائم رکھ سکیں، ان کے اندر تعادل برقرار رکھ سکیں تمام مسائل میں ازواج کے اندر. اور یہ مرد کے لیے اجازت ہے، عورت کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ ابھی جنوبی افریقہ میں نے پڑھا خبر میں کہ جنوبی افریقہ میں یہ کام ہو رہا ہے. یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک قانون بنا کے لائحہ عمل پیش کیا ہے اپنی پارلیمنٹ میں گویا، اور اس پہ کافی نزاع ہو رہی ہے کہ عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت دی جائے. یہ قانون انہوں نے پیش کیا ہے. اب اسے ہم مذاہب سے ہٹ کر دیکھیں، چونکہ مختلف قسم کے معاشرے ہیں، مذہبی بھی ہیں اور غیر مذہبی ہیں. جیسے چائنا ایک غیر مذہبی معاشرہ ہے، یا رشیا ایک غیر مذہبی معاشرہ ہے مذہب نام نہاد حد تک ہے. بلکہ جو مذہبی معاشرے ہیں وہ بھی کوئی تعلیمات مذہب کی نہیں رکھتے، یا ان کے اندر اس طرح مذہب کی پیروی نہیں ہے، عام غیر مذہبی کی طرح ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہم مان لیں کہ مختلف مذاہب اور مختلف غیر مذاہب کے جو طبقات ہیں ان کے اندر عورت اور مرد کے لحاظ سے یکساں تہذیب پائی جاتی ہے. اور وہ یہ کہ غیر مذہبی معاشروں میں بھی عورت اور مرد میں اس جنسی رجحان کے حوالے سے فرق ہے. دونوں کا جنسی رجحان برابر نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے. عورت میں اتنا رجحان نہیں ہے جتنا مرد کے اندر ہے، اور عورت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مرد کی ضرورت ہے. اور مردوں میں بھی درجہ بندی ہے، ہر مرد کی نہیں ہے. مرد جس طرح میں نے دوسری مثالیں دی ہیں، ذہانت میں فرق ہے یا غضب میں فرق ہے، وہ اس پہلو سے بھی ان میں فرق ہے آپس میں، اور اس فرق کے تناظر میں یہ مسئلہ ہے. لہٰذا جو مذہبی معاشرے نہیں ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عورت زیادہ شادیاں نہیں کرتی بیک وقت. ایک مرد سے جدا ہو کے دوسرے مرد سے کرتی ہے، بیک وقت کئی مردوں سے نہیں کرتی. حتیٰ غیر مسلم اور غیر مذہبی دنیا میں بھی دیکھیں وہ یہ کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ اس وجہ سے کہ عورت کی یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مرد کی ضرورت ہے. اور مرد کی وہ بھی سارے مردوں کی ضرورت نہیں ہے. بعض مرد جو اس صورتحال سے دوچار ہوں ان کے لیے یہ تجویز رکھی گئی ہے. لہٰذا یہ فلسفہ بافی کہ اگر
اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے تو عورت کو بھی اجازت دیں، اور پھر تو سارا عورت اور مرد کو بالکل ہو بہو ایک بنا دو، ان کے اعضاء و اندام بھی ایک کر دو سارے، عورتوں کی داڑیاں پھر نکالو تاکہ بالکل مرد کے برابر ہو جائیے۔ یہ وہ خان صاحب کے بقول کے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے، تم جہنم میں جاؤ گی، تو اس نے کہا کہ داڑھی میں عورت ہوں، عورتوں کی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا چلو نہیں ہوتی، نیت تو کر لو داڑھی کی کم از کم۔ تو یہ جو مماثلت ہے یہ تو نامعقول ہے، حماقت محض ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جسمانی طور پر فرق ہے، طبعی طور پر فرق ہے، نفسیاتی طور پر فرق ہے، ان کے رجحانات میں فرق ہے۔ اب جیسے پہلے میں وہ جمعے کے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ عورت مرد کے لیے ہر صورت میں پرکشش ہے، ہر حالت میں، لیکن مرد نہیں ہے عورت کے لیے پرکشش۔ مثلاً اگر 1000 عورت موجود ہو اور ایک مرد، یہ ایک مرد پوری 1000 عورت کو دیکھے گا، معنی خیز نگاہوں سے دیکھے گا، لیکن اگر 1000 مرد ہوں اور ایک عورت ہو، وہ میرے خیال میں ان میں سے 2 کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مارکیٹ میں روڈ پہ مرد بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، ہر مرد ہر عورت کو ضرور دیکھتا ہے، لیکن ہر عورت ہر مرد کو نہیں دیکھتی، چونکہ عورت کے اندر یہ ہے نہیں ہے رجحان اس طرح کا۔ بعض اوقات وہ بھی اس کے اندر بھی یہ اشتہا بڑھ جاتی ہے، بپھر جاتی ہے اور قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اور عورت میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم صنفی طور پر دیکھیں تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا جو مرد کے اندر ایک طبعی رجحان ہے وہ مختلف ہے عورت سے، یہ آپ کو عملی تجربہ بھی بتاتا ہے اور آپ کی تعلیمات بھی ایسے بتاتی ہیں۔ اس کو آنکھیں بند کرنا تو میرے خیال میں غباوت ہے اور بے وقوفی کی باتیں ہیں، جو کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو نہیں مانتے، جو میڈیا سے سنتے ہیں یا پروپیگنڈا سنتے ہیں اس پر دھیان رکھ لیتے ہیں۔ بس شادیاں 4 مرد کو اجازت ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو، اور ہر مرد کی ضرورت نہیں ہے، جیسا میں نے عرض کر دیا کہ ہر مرد کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے۔ اور اگر مرد کو ضرورت ہے تو پھر ہم کہیں عورت کو بھی حتماً ہونا چاہیے، یہ بھی بیہودہ بات ہے اور غلط بات ہے کہ مرد کی داڑھی ہے تو عورت کی بھی داڑھی ہونی چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جی عمار بھی اگلا سوال ہمارا کیا ہے؟ شکریہ ذیشان۔ اگلا سوال ہم سے علی زین فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ اہل تشیع میں اسماعیلی سلسلے نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے، لیکن اثنا عشری شیعہ کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں دکھا سکے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ خوب، یہ وجہ تو ہم نے پہلے بیان کی ہوئی ہے، اگر یہ عزیز شاید وہی سن کر انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اگر نہیں سنا ہوا تو اس موضوع کو دوبارہ سن لیں۔ یہ موضوع میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا ہے خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں بھی اور باقی مناسبتوں پہ بھی، جب بھی کوئی ایسی مناسبت آئی ہے وہاں پر یہ عرض کیا ہے، یہ موازنہ کہ تشیع کے اندر کئی شاخیں ہیں، سلسلے ہیں، ان میں سے 2 معروف سلسلے، ایک اثنا عشری شیعہ ہیں، 12 ائمہ کو جو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم شش امامی کہتے ہیں یا اسماعیلی۔ شش امامی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے 6 امام ہیں، ان کے اثنا عشری سے زیادہ امام ہیں، 52 امام ہیں ان کے، شیعہ کے 6 امام ہیں، ان کے 52 امام ہیں، اس لیے وہ امامت میں زیادہ خود کفیل ہیں۔ 6 امامی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اثنا عشری کے ساتھ 6 اماموں تک شریک ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ شریک ہیں، یعنی انہیں وہ بھی امام مانتے ہیں اور اثنا عشری بھی امام مانتے ہیں۔ وہاں سے جدا ہو جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرزند تھے، ایک اسماعیل تھے بڑے، اور ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر تھے جو اثنا عشری جن کی امامت کے قائل ہیں، اور اسماعیل ابن جعفر ان کے اسماعیلی فرقہ جو ان کو امام مانتا ہے۔ باہر کے وہ ایک تاریخی پس منظر ہے، اور اس کے بعد دونوں سلسلے تاریخ میں چلتے آئے ہیں ساتھ ساتھ برابر، اور اسماعیلیہ
تاریخ میں بڑی ایک درخشان تاریخ انہوں نے اپنی بنائی ہے، سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی اسماعیلیہ کی بہت ہی درخشان تاریخ ہے۔ ہر کسی زمانے میں یہ اثنا عشری سے زیادہ جمعیت بھی ان کی رہی ہے اور ان کا حکومت کا بھی سلسلہ زیادہ عرصہ تک رہا ہے۔ مختلف مناطق میں، عرب اور عجم میں ان کی بڑی بھرپور حکومتیں بھی قائم رہی ہیں۔ باہر کہ اب یہ ماضی ہے، یہ تاریخ ہے۔ موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو اسماعیلی شیعہ وہ اقلیت میں ہیں اثنا عشری کی نسبت، ان کی جمعیت کم ہے، تعداد کم ہے، ان کے اندر پھر تقسیم ہے آگے اور، لیکن سماجی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں جمعیت کے لحاظ سے تو وہ زیادہ منظم ہیں اور معیشت میں زیادہ ترقی انہوں نے کی ہے۔ ایک تو ان کے درمیان نظم و انضباط زیادہ ہے، آرگنائز زیادہ ہیں، اور دوسرا انہوں نے معیشت میں مادی ترقی زیادہ کی ہے۔ اور جیسا ہمارے اس عزیز نے جاننے کی کوشش کی ہے، یہ نقطہ میں پہلے بھی بیان کیا ہے، ان کی اس ترقی میں جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مرکزی نظام رکھتے ہیں اور مرکزی امامت کے قائل ہیں۔ جہاں بھی اسماعیلی شیعہ ہوگا، اسماعیلی پیروکار ہوگا ان کا، وہ اسی امام کا پیروکار ہوگا، خواہ وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں، ہر جگہ ہیں یہ، اور جہاں بھی ہیں مضبوط اقتصادی صورتحال میں ان کے مختلف شعبے اس وقت آپ دیکھیں تو دنیا میں بڑے ٹاپ کلاس پر ہیں۔ ہوٹلنگ ان کی ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ بن چکا ہے، بینکنگ ان کی، اسی طرح تعلیم میں، اور اسی طرح اور بہت سارے شعبوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ زیادہ، ہاسپٹلز میں دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر مرکزیت ہے۔ ایک جگہ سے فیصلہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے ان کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ عموماً جمعیتوں کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بھی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، لیکن یقیناً ہوتی ہیں، جو جہاں پر ایک جمعیت وجود میں آتی ہے تو آپس میں چھوٹے موٹے مسائل رہتے ہیں، لیکن ہم مجموعی طور پر اور اس جنرل چیز کو دیکھتے ہیں، اس میں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اثنا عشری جمعیت کے لحاظ سے زیادہ ہیں، وسائل کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ہر چیز میں بہت آگے ہیں۔ اگر ہم موازنہ کریں، مثلاً اس وقت دیکھیں کہ اسماعیلی شیعہ کے پاس مال زیادہ ہے یا اثنا عشری، تو یقیناً اثنا عشری کے پاس زیادہ اموال ہیں۔ جمعیت ان کی زیادہ، ان کی یہ یقیناً اثنا عشری کی جمعیت زیادہ ہے۔ علم ان کے پاس زیادہ ہے، یقیناً اثنا عشری کا علم جو ہے اس وقت، اگر میں یہ مبالغہ کروں کہ کسی مسلمان فرقے میں اتنی علمی ٹھوس بنیادیں نہیں ہیں جتنی اثنا عشری کی ہیں، تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جمعیتی ڈھانچہ دیکھیں، امت دیکھیں اور نظم و انضباط دیکھیں، ترقی دیکھیں، تو وہ نہیں ہے اثنا عشری میں، وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ اور بڑی وجہ جس سے یہ ان کی توانائیاں زیادہ ہونے کے باوجود ضائع ہو جاتی ہیں اور اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی محکوم ہی رہتے ہیں اور دوسرے ان پر مسلط رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر مرکزیت نہیں ہے، اور مرکزیت والا نصاب نہیں ہے ان کے اندر، مرکزیت کی تعلیم نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، یعنی ان کو اس طرح سے تربیت کیا گیا ہے کہ یہ خود اپنی الگ چال کے بھی نجات یافتہ ہیں اور کامیاب ہیں، بے شک مرکزیت سے وابستہ نہ ہو، کوئی مرکزیت ان کی نہ ہو، یہ خود مرکز ہر ایک بن جائے، یہ پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ اس طرح کی تعلیم نے ان کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے مرکزیت کی، اگر کوئی مرکز ہے تو وہ ہم ہیں۔ ہر آدمی اب یہ دعویٰ شروع کر دے کہ مرکز ہم ہیں، پھر نہیں بنتی۔ باہر کیف یہ اس عزیز کے ذہن میں جو سوال آیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اثنا عشری بہت توانائی ہے ان کے اندر، یہ کسی وقت اس پہ ایک مستقل نشست ہونی چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔
اہل تحقیق اہل مطالعہ اپنی تحقیقات کا نتیجہ پیش کریں، پورے عالمی تشیع کا ایک مطالعہ کریں اور وہ پوٹینشیل ان کا باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں کہ اس وقت شیعہ میں مثلا مالی توانائی کتنی ہیں، افرادی قوت ان کی کتنی ہیں، مہارتیں ان کے اندر کتنی ہیں، پروفیشنلز ان کے اندر کتنے ہیں، اور تجارت میں یہ کتنے ہیں، پروڈکشن میں یہ کتنے ہیں۔ اگر یہ دیکھیں تو یہ بہت بڑی جمعیت بنتی ہے، لیکن چونکہ منتشر ہیں، متفرق ہیں، ہر دانہ تسبیح کا الگ ہے، آپس میں کوئی ان کا ارتباط نہیں ہے، تو اس وجہ سے کوئی نمایاں کام نہیں کر پاتے۔ پاکستان ہی کو لے لیں ہم، پاکستان میں اثنا عشری بہت بڑی جمعیت ہے اور بہت توانائی والے لوگ ہیں جن کے اندر مادی و معنوی توانائیاں بھرپور موجود ہیں، لیکن منتشر ہیں، اس وجہ مرکزیت نہیں ہے ان کے اندر۔ اب جب میں مرکزیت کی بات کرتا ہوں تو یہ فوراً تنظیموں کی طرف ذہن دوڑ کے جا رہے ہوں گے ان کے کہ فلاں تنظیم اور فلاں یہ خود ایک بے شعوری ہے کہ مرکزیت کا معنی بھی نہیں پتہ ابھی ہمیں کہ مرکزیت سے مراد کیا ہوتی ہے اور کس طرف جانا چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں پتہ تو اسماعیلیہ سے سیکھ لیں، کیا حرج ہے، کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے انسان، ان سے سیکھ لیں جیسا انہوں نے مرکزیت ان کے دین نے جو ان کو بتائی ہے اس کو اپنی مرکزیت تسلیم کیا ہے، یہ بھی انہی سے سیکھ لیں اور اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، یہ ممکن ہے۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام بعثت افکار۔